बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करना है एक दुश्मन जान से प्यारा है, रिटन बाय अरीज शाकी, एपिसोड नंबर 42। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं हम। और ये जो नावल है, इसके जो कॉपीराइट्स हैं वो मेरे चैनल नावल ऑर्चिड और अरीज के चैनल के पास रिज़र्व हैं, लिहाजा इसको कोई भी कॉपी चोरी करने से गुरेज करे। और अब तो भाई नाम भी चोरी होने शुरू हो गए हैं इस नावल के, तो बस क्या ही कह सकते हैं। अभी हमारा इधर मुक्का नहीं है तो लोगों ने रख भी लिए हैं। ऊपर से उनको अगर कहा जाए तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। है डिटाई वैसी होनी चाहिए। चलो खैर छड्डो, सानू की ब्रांड दी कापियाँ होंदियां ने। तो अभी हम रीड करेंगे नावल एक दुश्मन जान से प्यारा है, रिटन बाय अरीज शाकी, एपिसोड नंबर 42। लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड। 2.5 महीने पहले इज़्ज़त इस खौफ से घर से निकल आई थी कि ज़ोराक इसे जान से मार डालेगा और इसका बच्चा भी मर जाएगा। वो अपने बेकसूर बच्चे को किसी भी तरह इन सब चीज़ों में नहीं लाना चाहती थी। अच्छा, अब वो इज़्ज़त की तरफ, पहले ज़ोराक की तरफ का सीन चल रहा था, अब इज़्ज़त की तरफ का सीन स्टार्ट हुआ। इसीलिए रात की तन्हाई में वो इस घर से निकल गई थी। वो सीधे रेलवे स्टेशन आई थी। इसके पास पैसे ही नहीं थे टिकट के। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। सर पर सिवाय अपने पुरानी बसीदा चादर के और कुछ भी नहीं था। तो नवी चादर ले आंदी, इतना तो वो अंदर तड़फ रहा था तो तुम अपनी नई चादर निकाल कर ले आती। इतनी तो चादर तुम्हें लेके दी थी ज़ोराक ने। लेकिन नसीब ने इसे कहाँ लेकर जाना था वो नहीं जानती थी। इसे बस इस शहर से निकलना था। इसने थोड़े फासले पर खुद को घूरते 2 आदमियों को देखा। इन्हें देखते ही वो खौफ में मुब्तला हो गई। इसने एक नज़र इन्हें देखा और फिर तेज़ी से एक ट्रेन पर सवार हो गई। ये ट्रेन कहाँ ले जा रही थी वो नहीं जानती थी। हाँ, लेकिन एक सीट के पास आकर बैठते हुए इसने खुद को पूरी तरह से चादर में छुपाया था। इसके दिल में अनजाना खौफ था। इसे लगता था कि हर कोई इसे ढूंढ रहा। ढूंढता थे वाकई तन पिया हर कोई। एक औरत 3 बच्चियों के साथ वहाँ बैठी कब से इसे देख रही थी। बार बार ऐसे लग रहा था जैसे वो इसे जांच रही हो। ना जाने वो औरत कौन थी, ठीक भी थी या नहीं। बार बार ऐसे लग रहा था जैसे वो इसे जांच रही हो। ना जाने वो औरत कौन थी, ठीक भी थी या नहीं। लेकिन सफ़र के दौरान अचानक ही टीसी ने आकर टिकट के लिए पूछा तो वो खौफज़दा हो गई थी। इसके पास टिकट नहीं था और वो पकड़ी जा सकती थी। अरे बेटा, ये मेरी भतीजी है, इस औरत ने फ़ौरन इज़्ज़त की तरफ देखकर कहा। इसका टिकट गुम हो गया, कब से ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। अब खौफज़दा होकर बैठ गई है। वैसे भी ट्रेन खाली है, तुम अभी टिकट बना दो, वो औरत जैसे इसकी परेशानी समझते हुए बोली। तो इज़्ज़त ने हैरत से इस औरत को देखा। इसे यकीन नहीं आया कि कोई अजनबी इसकी मदद कर रहा है। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं भी बना देता हूँ। आप बताइए कहाँ का टिकट है आपका, कहाँ जाना है आपने? मैं अभी बना देता हूँ, टीसी इसे देखते हुए कहने लगा। जबकि इज़्ज़त तो जानती नहीं थी कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है। इस्लामाबाद का ही बना दो बेटा, हम तो गिलगित जा रहे हैं, इस औरत ने इसके चेहरे की हैरानगी और परेशानी देखते हुए कहा। गिलगित तो कराची से बहुत दूर था। ये औरत गिलगित जा रही थी, ये ट्रेन इस्लामाबाद जा रही थी। वो सुनकर हैरान हो गई थी। इसे लगा किस्मत इसे कहीं दूर ले जा रही है जहाँ इसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। वो औरत समझ गई थी
کہ اس کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، اسی لیے ٹی سی کو بھی رقم اسی نے ادا کی تھی۔ بس اللہ پاک نے جب انسان کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے، جب کوئی سبب لگانے ہونا تو پھر وہ ایسے ہی سبب بنتے ہیں۔ ٹی سی کے جانے کے بعد وہ عورت عزت کو دیکھنے لگی۔ مجھے کوئی غلط عورت مت سمجھو بیٹا، میں تمہیں دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ تم کوئی مجبور ہو۔ میری ان 3 بچیوں کو دیکھ رہی ہو، یہ بھی میری بیٹیاں نہیں ہیں، میرے دارالمان کی بچیاں ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو عزت حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ قسمت اسے ایسی جگہوں پر لے جا رہی تھی جہاں وہ محفوظ رہ سکتی تھی۔ ہاں بھی آپ پریشان مت ہو، اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیے۔ کہاں سے آئی ہیں آپ، کہاں جا رہی ہیں؟ ان لڑکیوں میں سے ایک نے پرسکون کرنے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ گئی، جبکہ عزت خاموشی سے اسے سب کچھ بتاتی جا رہی تھی۔ اس عورت نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کسی غلط ہاتھ لگنے سے پہلے وہ اسے دیکھ چکی تھی، ورنہ آج کے زمانے میں عورت کی عزت کہاں محفوظ ہے۔ اتنے ہی پائی اج کل دا زمانہ تے باہر بھیڑیے بیٹھے ہیں، بے شک وہ مرد کے روپ میں ہو یا عورت کے روپ میں بھی ہو سکتے ہیں۔ عزت نے اسے بتایا کہ اس کا شوہر اسے اور اس کے بچے کو مار دینا چاہتا تھا، اور یہ سوچی اس کے لیے کتنی تکلیف دہ تھی۔ اس عورت نے اس لڑکی کی زندگی میں آگے کیا ہونے والا تھا وہ بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی، اسی لیے تو وہ اسے اپنے ساتھ گلگت لے آئی تھی اپنے دارالمان میں۔ یہاں دارالمان میں بہت ساری عورتیں تھیں جو مظلوم اور بے سہارا تھیں۔ عزت نے بس یہی بتایا تھا کہ وہ کھانا بہت اچھا بنا سکتی ہے، اور اسے یہاں یہی کام دیا گیا تھا۔ 2.5 مہینے سے وہ یہی سب کر رہی تھی۔ کافی پرسکون ماحول تھا، کوئی اسے پریشان کرنے والا نہیں تھا۔ ہاں، اس شخص سے دور ہونے کا افسوس تو تھا اسے، کیونکہ وہ اس سے محبت کر بیٹھی تھی، لیکن اپنے بچے کے لیے اسے ہر طرح کی قربانی قبول تھی۔ اس کا بچہ بے گناہ کیوں مارا جاتا؟ قصور تو اس کا تھا کہ اس کا باپ مر گیا تھا، اس کی ماں نے دوسری شادی کی تھی اور وہ غلط شخص پر یقین کر بیٹھی تھی۔ اس کے باپ نے اسے بیچ ڈالا تھا، وہ قسمت کی ماری تھی۔ اس کے بچے کا کہیں کوئی قصور نہیں تھا، وہ کیوں اپنے پر ظلم ہونے دیتی؟ اگر اس کا باپ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا تو کوئی بات نہیں، وہ دنیا سے لڑنے کو تیار تھی اپنی اولاد کے لیے۔ باپ پچھو پاگل ہویا پیا، چوکی کی سوچی جا رہی بی۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، اس نے سب کا مقابلہ کرنا تھا، بس اپنی اولاد کو دنیا میں لانا تھا۔ وہ اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دے سکتی تھی، اپنے بچے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اسے یہاں رہتے 2.5 مہینے ہو چکے تھے، وہ بالکل پرسکون تھی۔ آج اچانک ہی وہاں کی عورتوں نے اسے اپنے ساتھ بازار چلنے کے لیے کہا تھا۔ 2.5 مہینے سے وہ کہیں باہر نہیں نکلی تھی، وہ یہیں چھپ کر رہ رہی تھی۔ وہ دنیا سے یوں چھپ گئی تھی جیسے وہ دنیا میں ہو ہی نہ۔ سب نے اسے بہت محبت دی تھی، بہت عزت دی تھی، وہ سب لوگ بہت اچھے تھے، ایک دوسرے کا درد سمجھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ یہاں 2 اور عورتیں بھی تھیں جو ماں بننے کے مراحل سے گزر رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر عزت کو اپنے بچے کی چاہ اور شدت سے ہوتی تھی۔ یہاں پر سب کچھ تھا، اگر کچھ نہیں تھا تو ہم سفر کا ساتھ نہیں تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ ہم سفر کے بغیر عورت کا گزارا بہت مشکل ہے۔ بس اس معاشرے میں مرد کے بغیر عورت کا گزارا واقعی میں مشکل ہے۔ اٹس اے بٹر ریالٹی۔ اندر ہی چھپ کر بیٹھی رہو گی کیا؟ باہر نکلا کرو، دنیا دیکھا کرو، اس طرح تو تیرا بچہ بھی اندر بور ہو جاتا ہوگا، سارا اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بولی۔ سارا بہت ہی فنی قسم کی لڑکی تھی، ہر وقت ہنستی ہنساتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اسے اپنے ساتھ زبردستی باہر لے کر آئی تھی۔ عزت نے احتیاطاً چہرے پر نقاب کر لیا تھا، وہ کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس نے چھپنے کا فیصلہ کر لیا تھا
तो इसे छुप कर ही रहना था। वो जहाँ थी वहाँ बहुत खुश थी और ज़ोराक की रूटीन भी इससे छुपी हुई नहीं थी। तू छुपी जा, उन्हें तो चद्दर पीछे पागल हो गया। पिछले कुछ दिनों में ज़ोराक का जिक्र इसके दारुल अमान में भी किया गया था, क्योंकि सुनने में आया था कि कराची में एक बहुत बड़ा हस्पताल तामीर किया जा रहा है, जो कि असल में ज़ोराक ज़ादरान तामीर करवा रहा है। इसने तो शायद इसकी ज़िंदगी से जाने का इंतज़ार भी नहीं किया था कि वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया था। इसके दिल में एक कसक सी उठी। आए दिन टीवी पर इसकी कोई ना कोई ख़बर चलती रहती थी। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसने ये भी बताया था कि वो सिर्फ़ गरीबों के लिए हस्पताल बना रहा है। वो हैरान हुई थी कि ज़ोराक इस तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका था जैसे इसकी ज़िंदगी में कभी इज़्ज़त थी ही नहीं। टीवी पर अक्सर इसकी खबरें चलती थी, तस्वीर भी सामने आती थी, लेकिन वो टीवी की तरफ निगाहें नहीं करती थी। उनकी शक्ल तो देख की बनया पे मजनू बनया पे, एडी एडी ओदी शेप वधी हुई है, बाल उसके बड़े हुए हैं, अखां ओदियां लाल होईयां पईयां जाग जाग के, ते तेनू बीबी नू लग रहा कि ओ भाई इज़्ज़त कुछ सी ही नहीं, वो इज़्ज़त पीछे पागल होकर ख़त्म होने वाला होया। जब इस शख्स से कोई मतलब ही नहीं था तो फिर इसके बारे में क्या जानना। क्या इसने इसके बारे में सोचा भी होगा? क्या एक लम्हे के लिए इसके दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि वो इसी के बच्चे की माँ बनने वाली है? बीबी एक केड़े लम्हे उन्हें ख्याल नहीं आया। उन्हें तो पूरे शहर च घुमा दी गल कि मेरी बूढ़ी प्रेगनेंट है। क्या इसके जहन में ये बात आई होगी कि वो ज़िंदा है या मर चुकी है, या शायद इसे मुर्दा समझकर वो आगे बढ़ गया होगा। जब भी ज़ोराक का ख्याल आता था वो बेचैन हो जाती थी। वो शख्स इसकी ज़िंदगी से चले जाने के बाद कामयाबियाँ हासिल कर चुका था। मतलब तू ही लैश सी उदी ज़िंदगी च पनौती। अभी कुछ दिन पहले इसने पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैनों के मुकाबले में सबसे बड़ा टेंडर हासिल कर लिया था, जिसमें इसकी दिन रात मेहनत के बारे में बताया जा रहा था कि इस काम के लिए कितनी मेहनत लगती है। यकीनन इसकी ज़िंदगी से चले जाने के बाद वो अपनी ज़िंदगी को वापस अपने तरीके पर ले लिया होगा। इज़्ज़त ने सोचा। शायद इसके लिए ये बात भी अहमियत नहीं रखती होगी कि इज़्ज़त नाम की कोई लड़की इसकी ज़िंदगी में कभी थी भी। शायद इसका दिल भर गया था इससे। वो सारा के साथ सब्ज़ी ख़रीद रही थी, जबकि पास ही कुछ न्यूज़ कास्टर अपनी खबरें बना रहे थे। वो इनसे बचती हुई कैमरे से ज़रा सा हटकर खड़ी हुई। इसका मकसद किसी की नज़र में आना नहीं था, मगर देखने वाला तो क़यामत दी अख रखता, किड्डी तेज़ नज़र होती। वो लोग अपना काम करते हुए वहाँ से हट गए। इज़्ज़त और सारा वापस दारुल अमान आ चुके थे और ज़िंदगी वापस रूटीन पर चलने लगी थी। सर, वो चैनल गिलगित का था। आरिफ की आवाज़ ने ज़ोराक के कानों में जैसे शहद घोल दिया। अक्सर ख़बरें वगैरह बनाई जाती हैं तो बाज़ार की महंगाई पर बनने वाली एक वीडियो थी। मैंने चैनल से सारी इन्फॉर्मेशन ली है। ये कल रात तकरीबन 8 बजे के शो में नशर हुआ था, और ये वीडियो जो क्लिप लगाई गई थी शो में, ये दोपहर 2 बजे की थी। आरिफ का ये इंकशाफ सुनकर ज़ोराक का गुस्सा अब खुशी में बदल चुका था। एक ऐसी खुशी जो इसने 2.5 महीने में महसूस नहीं की थी। इसे यकीन था ये इज़्ज़त ही थी। आरिफ को इसकी हालत देखकर मालूमात लेने पर मजबूर होना पड़ा था, और वो चैनल से सारी मालूमात लेकर आया था। अब वो सुकून से सब कुछ ज़ोराक को बता रहा था, जबकि ज़ोराक की आंखों में एक नई चमक आ चुकी थी। गिलगित की टिकट बुक करवाओ, मुझे अब भी जाना है। ज़ोराक ने एक लम्हे का भी इंतज़ार नहीं करना चाहता था। सर, आप गलत फहमी का शिकार हैं। आरिफ ने इसे समझाने की कोशिश की। इसे लगा कि ज़ोराक का जुनून फिर हावी हो रहा है। तू अब्बा बन जाओ दा, मान ना मान तू मशवरे दे ला। शट अप, जितना कहा है उतना करो, दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ोराक धाड़ा। हुनर आराम है आरिफ साहब, होगी बेइज्जती, पैकेट ठंड कलेजे च। मैंने कह दिया कि वो इज़्ज़त थी तो मतलब साफ़ है कि वो इज़्ज़त थी। मुझे दूसरी तीसरी कोई बात नहीं सुननी। लेकिन सर, कल आपकी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मैं मीटिंग वहाँ से आकर अटेंड करूँगा।
اس وقت میرے لیے میری بیوی اور میرے بچے سے زیادہ اہم اور کچھ نہیں ہے۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ اس کی آواز میں فیصلہ کن انداز تھا، ایسا فیصلہ جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا اہم فیصلہ تھا۔ عارف نے راتوں رات ہی اس کی ٹکٹ بک کرا دی تھی، اس امید کے ساتھ کہ اس بار زوراق کو اس کی عزت مل جائے۔ ایتے ہون اوتھے جا کے پتہ لگے گا عزت لابدی کے بےزتی لابدی۔ زوراق نے اپنے چند کپڑے پیک کیے اور گلگت کے لیے نکلنے لگا۔ عارف بھی زبردستی اس کے ساتھ آ رہا تھا۔ اپنی ٹکٹ کرائی ہے تو؟ زوراق نے منع بھی کیا تھا، لیکن عارف کا کہنا تھا کہ وہ اکیلے وہاں جا کر عزت کو کیسے ڈھونڈے گا، اس کا بھی ساتھ جانا ضروری ہے۔ ابھی وہ گھر سے نکل ہی رہے تھے جب سفیان ملک روز کی طرح آج بھی آن پہنچا تھا۔ اس کے معافی نامے ختم نہیں ہو رہے تھے، وہ بس اپنی بیٹی کے لیے معافی مانگ رہا تھا۔ قید میں رہ کر اس کی بیٹی آدھی پاگل ہو رہی تھی، حالانکہ زوراق کے حساب سے وہ پوری پاگل تھی۔ صحیح کر دو سی۔ سفیان ملک خود بھی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں سے عزت کے بارے میں پتہ چل جائے، کیونکہ زوراق نے اسے صاف کہا تھا کہ اگر عزت کی کوئی بھی بری خبر اسے ملی تو وہ اس کی بیٹی کو قتل کروانے میں بھی وقت نہیں لگائے گا۔ صحیح کہا اللہ جی ہے۔ زوراق خدا کے لیے میری بات سنو ایک دفعہ۔ سفیان ملک تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے پاس آیا، روز کی طرح آج بھی عاجزی لیے ہوئے۔ پہلے دھمکیاں لاندا سی، ہونے دی عاجزیاں نہیں مکدیاں پیاں۔ آپ صرف میرا اور اپنا وقت پر بات کر رہے ہیں سفیان صاحب۔ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب تک میری بیوی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا تب تک میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا اور آپ کی بیٹی کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا۔ زوراق کی آواز میں سخت طنز تھا۔ ہاں لیکن ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، جتنا میری بیوی مجھ سے دور رہے گی اتنی سزا آپ کی بیٹی کو ملے گی۔ آج میں اپنی بیوی اور بچے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوں تو اس کی وجہ صرف اور صرف آپ کی بیٹی ہے۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ دعا کریں وہ جہاں بھی ہو بالکل ٹھیک ہو، صحیح سلامت ہو۔ اگر میری بیوی کو ذرا سی بھی چوٹ آئی ہوئی آپ کی بیٹی کی وجہ سے، اسے ذرا بھی ضرب لگی ہوئی تو میں آپ کی بیٹی کی قبر اسی جیل میں کھدواؤں گا، یاد رکھیے گا۔ اور اسے معاف کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ غصے سے کہہ رہا تھا اور گاڑی لے کر وہاں سے نکل گیا۔ سفیان ملک وہیں بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ زوراق اپنی دھمکیوں پر عمل کرنے والا انسان تھا۔ تیری تھی نے چنگی کی سی نا زوراق نہ کہ ہونا پڑی دھمکیاں تے عمل بھی نہ کرے۔ کراچی سے گلگت کا سفر زوراق اور عارف کے لیے کافی مشکل ثابت ہوا تھا۔ کراچی سے گلگت کے لیے کوئی ڈیلی فلائٹ نہیں نکل رہی تھی، جبکہ ٹرین کے راستے میں تقریباً 35 گھنٹے کا سفر بتایا جا رہا تھا، جس میں جگہ جگہ ٹرین رکتی تھی۔ اسے پہلے اسلام آباد کی فلائٹ ملی تھی اور اسے وہاں سے آگے گاڑی میں سفر کرنا تھا۔ یہ اس کے لیے کافی حیران کن تھا کیونکہ گلگت میں براہ راست کوئی پرواز نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے کافی مسئلہ درپیش ہوا تھا۔ چل کوئی نہیں، انہیں تو 35 گھنٹے کا ٹرین دے وچ ہی سفر کیتا، تو فلیٹاں لے کے بدل کے چلا جائے گا تو کیڑی مسئلے والی گل ہے۔ لیکن فی الحال اسے عزت سے ملنے کی بے قراری تھی، اسے کسی اور چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے گلگت کی خبر ملتے ہی فوری طور پر پولیس والوں کو خبر کر دی تھی کہ اس کی بیوی گلگت میں ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر جیسے پولیس والے پھر سے ایکٹیو ہو گئے تھے۔ ویسے بھی وہ کافی ایکٹیو تھے کیونکہ زوراق زادران ایک بڑا آدمی تھا جو اپنی بیوی کی گمشدگی پر بری طرح سے ان پر دباؤ ڈالے ہوئے تھا۔ ہر روز ہی انہیں کبھی گاڑیاں چیک کروانے کے لیے ٹریفک رکوانا پڑتا تو کبھی ہسپتالوں اور اس طرح کی جگہوں کے دھکے کھانے پڑتے تھے۔ ہر لاش پر ان لوگوں کو جانا پڑتا کہ ہو سکتا ہے زوراق زادران کی بیوی کی ہی لاش ہو، ایکسیڈنٹ ہو یا کچھ بھی ہو، وہ ہر طرح سے پتہ کر رہے تھے۔ اور یہ خبر جان کر کہ گلگت میں اس کی بیوی کے ملنے کے چانسز ہیں، وہ سب لوگ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے تھے۔ وہ سب لوگ دعا کر رہے تھے کہ اب تو اس کو اس کی بیوی مل ہی جائے، کیونکہ 2-3 پولیس والوں نے اس کے سامنے اکڑ دکھائی تھی جنہیں وہ نوکری سے فارغ کروا چکا تھا۔
زوراق زادران کوئی عام انسان نہ تھا، وہ ان لوگوں کے یونیفارم بھی اتروا سکتا تھا، اسی لیے آج کل پولیس والے بھی اس سے خوف زدہ تھے۔ ہر کسی نے واؤ واؤ کر کے پہ رہا، پولیس والے کہتے ہیں اپنی جان بچائیے، دیکھو لو۔ زوراق اور عارف کا سفر بالآخر اختتام کو پہنچا۔ اسلام آباد سے بذریعہ گاڑی وہ گلگت پہنچ چکے تھے۔ شہر میں قدم رکھتے ہی زوراق کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آ گئی تھی۔ اسے جیسے یقین تھا کہ اس بار اس کی عزت اسے مل جائے گی۔ کسی اور جگہ جانے کی بجائے وہ سیدھے گلگت کے مرکزی پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر بے چینی، امید اور ایک ایسا جنون تھا جو کسی بھی پولیس افسر کو اپنی بات ماننے پر مجبور کر دیتا۔ تھانے میں داخل ہوتے ہی زوراق نے انسپکٹر کے سامنے اپنا روب جھاڑا۔ کدھر ہے وہ؟ میری بیوی کدھر ہے؟ کچھ پتہ کروایا تم نے؟ اس کی آواز میں وہی غرض تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ پولیس والے نے بڈھی تیری کواچی، پولیس والے نے سرتے ایویں انسان کری جنہ پہ۔ انسپکٹر نے فوراً کھڑے ہو کر اسے سلام کیا۔ سر، ہم نے یہاں بھی آتے ہی آپ کے حکم پر فوری کارروائی شروع کر دی ہے۔ عزت زادران کے نام سے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ تمام ہسپتالوں میں ہم نے پوچھ گچھ کی ہے، دارالامان اور ایسے تمام مقامات پر جہاں کوئی بے سہارا شخص پناہ لے سکتا ہے وہاں بھی ٹیمیں بھیجی گئی ہیں۔ اور کیا ملا؟ زوراق کی آواز میں بے تابی تھی۔ سر، ابھی تک تو کوئی سراغ نہیں ملا، انسپکٹر نے افسوس سے بتایا، لیکن ہم نے پوری چیکنگ شروع کر دی ہے۔ ٹریفک میں ہر گاڑی کو چیک کر رہے ہیں، خاص طور پر خواتین کو۔ عزت نام کی لڑکی کو ڈھونڈنا ہمارا پہلا مقصد ہے۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی سخت نگرانی ہے۔ انسپکٹر نے پر امید لہجے میں کہا، انشاءاللہ اگر وہ یہاں گلگت میں موجود ہیں تو مل جائیں گے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس والے بھی زوراق کی وجہ سے بہت دباؤ میں تھے، اور اس بار انہیں سچ میں لگ رہا تھا کہ شاید اس نئے سراغ سے وہ عزت کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کی باتوں سے زوراق کو کچھ سکون ملا، مگر اس کی بے چینی کم نہیں ہوئی تھی۔ اسے صرف عزت چاہیے تھی، کسی بھی قیمت پر۔ گلگت میں ہر طرف عزت کی تلاشی شروع ہو چکی تھی۔ پولیس کی گاڑیاں سڑکوں پر دوڑ رہی تھیں، ہر گلی ہر محلے کو چھانا جا رہا تھا۔ زوراق خود بھی آرام سے نہیں بیٹھا تھا۔ گلگت پہنچ کر وہ ہر طرف عزت کو تلاش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی دیوانگی اور بے چینی تھی، اسے کسی بھی حالت میں اپنی عزت چاہیے تھی۔ پولیس کی ایک ٹیم جو زوراق کے دباؤ پر ہر ممکن جگہ کی چھان بین کر رہی تھی، اب آغوش رحمت دارالامان پہنچی۔ انہوں نے وہاں کی منتظمہ سے عزت نام کی لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ منتظمہ اور وہاں موجود چند دیگر خواتین نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ خاموش تبادلہ پولیس کے لیے شک کا باعث بن گیا۔ جی، اس نام کی کوئی لڑکی یہاں موجود نہیں ہے، منتظمہ نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہمیں اپنی بڑی اماں کو بلا کر لانے دیں، وہ آپ کو مزید معلومات دے سکیں گی۔ منتظمہ اندر چلی گئی اور سیدھی عزت کے پاس پہنچی، جو اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ عزت بیٹا، پولیس تمہارے بارے میں پوچھ رہی ہے، منتظمہ نے پریشان لہجے میں بتایا۔ عزت کا رنگ فک ہو گیا، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ پولیس؟ اسے فوراً وہی خوف یاد آ گیا کہ کہیں زوراق اسے مارنے کے لیے تو تلاش نہیں کر رہا۔ اس کی تلاش کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے ذہن میں سوالات کا ہجوم تھا۔ اس نے فوراً منتظمہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز آپی، ان کو میرے بارے میں کچھ نہ بتائیے گا، میں یہاں محفوظ رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ اس کے خوف کو دیکھتے ہوئے
وہ اسے دلاسا دے کر واپس باہر آ گئی تھی۔ منتظمہ باہر آئی اور اپنے ساتھ دارالامان کی سربراہ کو لے کر آئی۔ جی انسپکٹر صاحب، اس نام کی کوئی لڑکی یہاں پر موجود نہیں ہے، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، سربراہ نے مضبوط لہجے میں کہا، حالانکہ ان کی آنکھوں میں معمولی ہچکچاہٹ محسوس کی جا سکتی تھی۔ پولیس کو ان پر شک ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ تو وہ لوگ چھپا رہے ہیں، مگر ایسی جگہوں پر پولیس فوراً ایکشن نہیں لے سکتی، خاص طور پر جہاں خواتین اور بچے پناہ لیتے ہوں۔ انہوں نے مزید سوالات کیے، مگر منتظمہ اور سربراہ دونوں اپنے موقف پر قائم رہیں۔ آخرکار پولیس خاموشی سے وہاں سے چلی گئی، لیکن اس کے ذہن میں شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ چلو بیج تو بویا گیا۔ پولیس انسپکٹر جو آغوش رحمت سے واپس آیا تھا، سیدھا اپنے بڑے افسر کے پاس پہنچا۔ سر، ہمیں اس دارالامان پر شک ہے، اس نے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا۔ وہ عورتیں کچھ جھوٹ بول رہی تھی، ہم سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کے رویے میں ایک غیر معمولی ہچکچاہٹ تھی جب ہم نے عزت زادران کے بارے میں پوچھا۔ وہ لوگ کافی زیادہ ہچکچا رہی تھی، پھر کافی دیر سوچنے کے بعد وہ عورت اندر چلی گئی، واپس باہر آئی تو کہتی ہے وہ اس نام سے کسی لڑکی کو نہیں جانتی۔ وہیں قریب بیٹھا زوراک، جو اپنی بے چینی کے عالم میں ہر خبر پر کان لگائے ہوئے تھا، یہ سن کر چونک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھری۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا، جیسے اسے کوئی امید کی کرن نظر آ گئی ہو۔ مجھے اسی جگہ پر لے کر چلو، زوراک نے فوراً اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں وہی شدت اور جنون تھا۔ اس کا چہرہ جو 2 ماہ کی پریشانی سے تھک چکا تھا، اب ایک نئی توانائی سے چمک اٹھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس بار اس کی عزت اسے ضرور ملے گی۔ لیٹس سی۔ پولیس انسپکٹر سے دارالامان کے بارے میں سنتے ہی زوراک ایک لمحہ بھی نہ رکا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی چمک تھی، جو 2.5 مہینے کی مایوسی کے بعد نمودار ہوئی تھی۔ عارف اس کے ساتھ تھا، مگر زوراک اس قدر بے تاب تھا کہ وہ کسی اور کے وجود کو محسوس ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کو برق رفتاری سے چلاتا ہوا سیدھا آغوش رحمت جا پہنچا۔ تیرے کو ایڈریس کتوں ہے؟ دارالامان کے داخلی دروازے پر ایک سادہ سی مگر مہربان دکھنے والی عمر رسیدہ منتظمہ بیٹھی تھی۔ زوراک نے بغیر کسی تمہید کے براہ راست سوال کیا۔ مجھے عزت زادران چاہیے، میری بیوی، وہ یہاں ہے؟ اس کی آواز میں بے چینی اور اختیار دونوں تھے۔ منتظمہ نے زوراک کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے ملے جلے تاثرات نمودار ہوئے۔ وہ اس شخص کو دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ وہی ظالم شوہر ہے جس سے عزت بھاگ کر آئی تھی، یا کوئی اور کہانی ہے۔ انہیں زوراک کی آنکھوں میں ایک ایسی تڑپ نظر آئی جو کسی اپنے کو کھو دینے والے کی ہوتی ہے۔ وہ انہیں پریشان سا لگا، کچھ تھا اس میں جو شاید وہ چھپا رہا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہے۔ مجنوں بنیا ہوا ہے انہیں بیچارے نے کی چھپانا، ظالم شوہر تو نہیں، مظلوم شوہر ضرور بنیا ہوا ہے۔ یہاں تو اس نام کی کوئی لڑکی نہیں رہتی، آپ شاید نام غلط بتا رہے ہیں۔ خیر، آپ اندر تشریف رکھیے، میں اندر جا کر دیکھتی ہوں، منتظمہ نے کہا اور آہستہ قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے قدموں میں ہلکی سی ہچکچاہٹ تھی، کیونکہ وہ عزت کی حفاظت کرنا چاہتی تھی۔ انہیں نہیں حفاظت ہو سکتی، جب حفاظت کرنی سی تو پہلے انہوں انڈر گراؤنڈ کر دیا۔ وہ سیدھی عزت کے پاس پہنچی، جو اس وقت کچھ خواتین کے ساتھ بیٹھی تھی۔ عزت بیٹا، باہر کوئی آیا ہے، تمہارے بارے میں پوچھ رہا ہے، منتظمہ نے نرمی سے کہا۔ عزت کا رنگ فک ہو گیا، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس سے فوراً وہی خوف یاد آ گیا جو اسے کراچی سے یہاں تک لے آیا تھا۔
کون؟ کیا وہ؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ وہ تمہارا شوہر ہے بیٹا، منتظمہ نے آہستہ سے بتایا۔ وہ بہت پریشان لگ رہا ہے۔ نہیں، وہ مجھے مار ڈالنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی پہلی بیوی کو بھی مارا تھا۔ میں اس کے سامنے نہیں جا سکتی۔ عزت نے خوفزدہ ہو کر منتظمہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پلیز ان کو میرے بارے میں کچھ نہ بتائیے گا، میں یہاں محفوظ ہوں، وہ مار ڈالے گا مجھے۔ منتظمہ نے ایک لمحے کے لیے زوراق کے چہرے کو تصور کیا اور پھر عزت کی التجا سنی۔ انہیں تو زوراق میں ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ انہیں تو وہ اپنی محبت سے بچھڑا ہوا ایک انسان لگا تھا جس کی آنکھوں میں صرف تلاش اور درد تھا، مگر وہ ایک انجان شخص پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ ان 2.5 مہینوں میں انہیں عزت بے حد پیاری ہو گئی تھی۔ وہ اسے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہنے لگی تھی۔ اس لیے منتظمہ خاموشی سے باہر آئیں اور زوراق کی طرف دیکھا۔ بیٹا، ہم ایسی کسی لڑکی کو نہیں جانتے۔ اس نام کی کوئی لڑکی یہاں موجود نہیں ہے۔ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ ان کی آواز مضبوط تھی، حالانکہ ان کے اندر ایک کشمکش جاری تھی۔ زوراق کو منتظمہ کی بات پر یقین نہیں آیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور بے یقینی تھی۔ میں جانتا ہوں میری بیوی یہیں پر ہے اور آپ لوگ میرے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں۔ اس کی آواز گرجدار تھی۔ میں اپنی بیوی کو یہاں رہنے نہیں دوں گا۔ میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر جاؤں گا اور مجھے اس کے لیے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ غصے سے اندر کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور رگیں تنی ہوئی تھی۔ منتظمہ نے اسے روکنے کی کوشش کی، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ بیٹا، آپ اندر نہیں جا سکتے، یہ دارالامان ہے، یہاں کی کچھ حدود ہیں۔ لیکن زوراق کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ اس کا جنون اس وقت عروج پر تھا۔ اس نے منتظمہ کو ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلا اور تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ عارف بھی اس کے پیچھے بھاگا، اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر زوراق اس وقت کسی کی گرفت میں نہیں تھا۔ اس نے میں خود کی بھی نہیں سننی۔ اسے صرف اپنی عزت چاہیے تھی اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ دارالامان کے اندر موجود خواتین اور بچے اس اچانک حملے سے خوفزدہ ہو گئے اور زوراق کی آنکھوں میں صرف ایک ہی چہرہ تھا، عزت کا۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی کس طرح کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ کیا لگتا ہے عزت بی بی پھر پھٹ جائے گی اتھوں یا لب جائے گی؟ اور اگر لب بھی گئی تو جتنی وہ بدگمان ہوئی ہے جس کے ساتھ رامنا ہنسی خوشی جانے کو تیار ہو جائے گی، کیا بنے گا آگے؟ تو بتائیے گا ضرور۔ اور اب ناول اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے تو کائنڈلی اچھا رسپانس دیں تاکہ لاسٹ ایپیسوڈ آپ کو بھی خوش کریں اور ہمیں بھی خوش کریں۔ آپ ہمیں خوش کریں تو ایپیسوڈ آپ کو خوش کریں گی۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ سحر اشفاق عریج اپنی تنگ کرو، چلو بھائی جلدی سے عزت کو ملوا دو زوراق سے۔ زوراق تو ابھی تو اچھا بن گیا، سروسا کی بچی اور لال بیگ کو تو جیل میں سڑنے دو، نیکسٹ کی اس نے عزت کا کچھ تو پتہ چل جائے۔ میں نے کیا تنگ کرنا آپ کو، آپ ہی میرا تنگ کرتے ہیں سارے جنے۔ 15,000 کا ٹارگٹ بولا تھا، آپ لوگوں نے تو 13,000 نہیں کر کے دیے، تو میں نے آپ کو کیا ہی تنگ کرنا۔ پہنچ تو گیا پاس کچھ نہیں، بہت کچھ پتہ چل گیا اس کو عزت کا۔ تھینک یو ویری مچ سحر اشفاق فار یور کمنٹ۔ اروب ناول ٹیلز نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو اروب۔ ابو بکر شوال نائس ناول، تھینک یو ابو بکر شوال۔ انون نے بھی دل بھیجے، تھینک یو انون۔ مائی خان عزت ہی ہوگی انشاءاللہ عزت ہی نکلی، تھینک یو مائی خان۔ آمنہ آج کی ایپیسوڈ بھی بہت مزے کی تھی، تھینک یو آمنہ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ہمارا ہیرو نمازی بن گیا اور وہ چادر والی ہماری عزت ہی تھی، جس طرح اس نے عزت کو پریشان کیا تھا، بدلہ لینے کی باری عزت کی اور عزت اپنا بدلہ سود سمیت بدلہ لے رہی ہے۔ تے ہور کی ایسا ویسا منڈا پاگل کر دیتا انہیں۔ تھینک یو ویری مچ آمنہ۔ میاں وقار زبردست، تھینک یو میاں وقار۔ سیدہ علیزہ بلال، یا ڈاکٹر کے پاس چلا جا میرا بھائی، عزت وہیں ملے گی۔ ہائے ڈاکٹر کول بھیج رہی ہے، ڈاکٹر مجھ سے پوچھ لے کیونکہ زوراق کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ بس پھر آپ مشورے دے دیں زوراق کو۔ یار پہلے کمنٹ میں یہ لکھنا بھول گئی تھی چلو کوئی نہیں، اب آپ نے لکھ دیا،
اب نے اب پڑھ لیا. سید علیزہ بلال تھینک یو ویری مچ. سید علیزہ بلال بے شک جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ اس پر آزمائش ڈالتے ہیں. بندہ مجھے پکار، میں ہمہ وقت تیرے ساتھ ہوں. بس ہمیں اس پر مضبوط یقین رکھنا چاہیے. بے شک ایسا ہی اللہ پاک کبھی بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتے. یار اچھی تھی ایپیسوڈ. مجھے زراق پر ترس بھی آ رہا ہے لیکن اس نے بھی عزت کے ساتھ کام نہیں کیا. بس کی کہہ سکتے ہیں یار. مجھے تھوڑی بور بھی لگی کیوں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہر تھوڑی دیر میں ٹائم بتا رہے تھے. اتنا ٹائم گزر گیا لیکن اینڈ پر ایک ٹویسٹ بھی آیا اور آفس والے سین سے تو قسمیں چس آ گئی. ہر ہڈ حرام تو آفس میں تھے، ان کے باہر پھینک کر اچھا کیا. اور آفس کا سسٹم بھی ٹھیک ہو گیا. پرانا زراق اچھا لگا لیکن بس یار کل والی ایپیسوڈ میں عزت مل جائے. مل گئی تھی عزت، ملی کہ نہیں ملی لیکن قریب تو پہنچ گیا. مجھے لگ رہا ہے زراق پاگل تو ہوا ہے لیکن عزت کے عشق میں، اس لیے شال والی تو عزت ہی ہے. رائٹر جی بس سینڈ کر دیں اب ورنہ سین ڈریگ ہو جانا ہے. رائٹر پر تو بھروسہ ہے لیکن ایک چیز زیادہ مل جائے تو قدر نہیں رہتی. ہم تو شارٹ کے لائق ہیں. ناول بس سینڈ ہونے والا ہے، اسی ویکینڈ ہو جانا ہے. لیکن یہ بات ہے اریج اور اریج دونوں کا مال ہے. سب اچھا ہوگا کیونکہ مجھے لگتا ہے رائٹر اور نریٹر بھی ہمارے جیسے ہی ہیں. بس ایسا ہی ہے. دکھیارے تو ہم خود پسند نہیں کرتے. تھینک یو ویری مچ سیدہ لیزا بلال فار یور لولی کمنٹ. انیس پانو ہو سکتا ہے عزت اس ڈاکٹر کے گھر میں ہی ہو اور سب ڈھونڈ کر تھک گئے. ایسا ہوا نہیں ہے لیکن آپ سوچیں. تھینک یو ویری مچ انیس پانو. غلام فاطمہ شکر عزت کی کوئی ہنٹ تو ملا. آہو ہنٹ تو ملے سی. تھینک یو غلام فاطمہ. دعا فاطمہ نائس ایپیسوڈ. اب زراق کو ملا دو عزت سے پلیز. رائٹر جی زراق پر ترس آ رہا ہے. دیکھ لیں بس ملانے والے ہیں. اور عزت نہ ملنا چاہے تو ایسی کی کر سکنے. جو کر رہی عزت کر رہی زراق تو ان کچھ بھی نہیں کر رہا. تھینک یو ویری مچ دعا فاطمہ. فرا یاسر اب یار لمبا مت کھینچنا. پہلے بھی کبھی بلا وجہ نہیں کھینچا. محمد زکریہ سے سب عزت مل جانی چاہیے پلیز. جی بس ملنے کے چانس تو بن گئے. تھینک یو ویری مچ محمد زکریہ. افشا ہائے زراق تو پورا دیوانہ ہو گیا. عزت دیکھ لے تو بے ہوش ہو جائے. بٹ یار اب زراق کو اور زیادہ نہ کھپاؤ اور عزت میڈم کو واپس بھیج دو. عزت سے بولیں واپس چلی جائے. تھینک یو ویری مچ افشا. محسن رضا زبردست امیزنگ. تھینک یو محسن رضا. یو ڈی بہت ہو گئی بیچارے کے ساتھ. ہو تو واقعی بڑی مٹی پلیت گئی ہوتی. تھینک یو ویری مچ یو ڈی اب تو ملن کرا دے پلیز. اچھا جی چانس تو بن گیا. پہنچ تو گیا، بہت قریب پہنچ گیا. گرینا گیمر پڑھا نہیں جا رہا. مزید بورنگ ہو رہا ہے. آپ ہی پلیز اب تو عزت مل جانی چاہیے. ایک ایپیسوڈ میں نہیں ملی، باقی تو عزت کو ہی سی. تھینک یو گرینا گیمراز. ویمپائر کوئین عزت ہی ہوگی بٹ زراق کو ابھی نہیں ملنی جہاں تک مجھے لگتا ہے. زراق تے پہنچ گیا. تھینک یو ویمپائر کوئین. مومنہ او ایم جی یہ کیا ہو گیا. بس کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. تھینک یو مومنہ. محمد ابراہیم ماں صدقے اللہ حفظ و مان میں رکھے زراق کی بیوی بچے کو. آمین. تھینک یو محمد ابراہیم. ویمپائر کوئین زبردست. تھینک یو ویمپائر کوئین. حرین ملک اب ملاز اور عزت کو کتنا تڑپانا ہے ہمارے ہیرو کو. آپ لوگ ہی چاہتے تھے. آپ لوگ کے کمنٹ سے بہت برا ہوا ہے عزت کے ساتھ. بہت برا کر رہا ہے. یہ کیسے بدلے ہوں گے، کیسے ہوگا تو میں تو تنوں کیا سی پھر چنگی طرح بدلے لوے گی عزت بھی. تھینک یو حرین ملک. رائٹر نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ عزت ایڈی شریف ہے نہیں جڑی تسی کہہ رہے ہو. شمائلہ عابد سے اب تو ملوا دو، زراق کی حالت نہیں دیکھی جا رہی. اچھا جی شمائلہ تھینک یو ویری مچ. اقراء اللہ پہلے پیار نہیں ہوا سیدھا عشق. واہ بس ہوا تو ایسا ہی ہے. تھینک یو اقراء اللہ. اقراء حامد دل بھیجیں. تھینک یو اقراء. صبر نصر اللہ. یار سچی آج بہت ہو گئی زراق ساتھ. پلیز ملوا دو بریج یار، ساری کسر پوری ہو گئی ہے. اوئے ہوئے آپ نے مان لیا تو پھر تو مجھے لگتا ہے واقعی کسر پوری ہوگی. آج تو ساری ایپیسوڈ روتے پڑی. پلیز وہ عزت ہی ہو. عزت کے دو من تور رہی. لیٹ سی
کیوں رہی کل کی ایپیسوڈ پڑھنے والی ہوگی۔ زوراق تو دیوانہ لگ رہا ہے، فقیر لگ رہا تھا۔ بے شک اللہ سننے والا ہے۔ پلیز یار عریج بہت ہو گیا، اب ملوا دو۔ اف ٹو مچ ہرٹنگ ایپیسوڈ۔ عزت وہاں آئی بھی تو زوراق سے ملی کیوں نہیں جہاں زوراق کا انٹرویو تھا؟ زوراق کے انٹرویو والی جگہ پہ تو نہیں آئی، وہ تو اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی تھی گلگت میں۔ تو زوراق کا تو انٹرویو اپنے شہر کراچی میں تھا، 35 گھنٹے کے فاصلے پہ۔ تھینک یو ویری مچ صبا نصر اللہ اور لولی کمنٹ۔ سلطان خان، مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ عزت لیڈی ڈاکٹر کے پاس ہے جس کے پاس وہ پریگننسی ٹیسٹ کروانے گئی تھی۔ آپ کو غلط لگا سلطان خان۔ تھینک یو ویری مچ فار یور کمنٹ۔ ناشتہ پروین آسم، تھینک یو ناشتہ پروین۔ حیا اور گلشیر دونوں نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو ٹو بوتھ آف یو۔ نمرہ یوسف خان نے بھی دل بھیجے ہیں، تھینک یو نمرہ۔ افشا بیوٹیفل، مجھے اتنا تو ریچ پر یقین ہے عزت کو کچھ نہیں ہوگا۔ مزہ آ رہا ناول میں، بس عزت جلدی مل جائے، یہ نہ ہو کہ 5-10 سال بعد ملے، پھر اس طرح مزہ نہیں آتا۔ 5-10 سال ایڈا لمبا وقت کنے دیکھا ہے، انسان کو اپنے اگلے پل کا نہیں پتہ، 5-10 سال تک کتوں ہونا۔ تھینک یو ویری مچ افشا۔ آمنہ زوراق کا دماغ خراب ہو گیا، زوراق تو صحیح کی دو سی۔ تھینک یو آمنہ۔ افشا زوراق کا دماغ تو ڈے فرسٹ سے خراب ہے، باقی وہ عزت نے نہیں، میں ابھی بھی یہی کہتی ہوں کہ وہ گھر پہ ہی چھپی ہوئی ہوگی۔ افشا آپ کو تو گھر سے باہر ہی نہیں نکل رہی۔ تھینک یو ویری مچ افشا۔ سیدہ علیزہ بلال، ہائے یار میں کس کو ووٹ کروں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آئی تھنک دونوں آپشنز ہیں، عزت بھی ہو سکتی ہے اور زوراق کا دماغ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ فرسٹ ایپیسوڈ سے خراب ہے، یہ تو آپ نے اور افشا دونوں نے صحیح بات کی بالکل۔ آج کل یہ کچھ بہتر چل رہا تھا، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی زوراق کی دماغی بیماری کا حصہ ہو، لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں عزت کہاں جائے گی، کیونکہ آنٹی تو ہے نہیں، آئی تھنک ڈاکٹر کے پاس جائے گی۔ باقی کچھ نہیں پتہ مجھے، کیونکہ آج صبح سے میں محمد حدید احمد والا ناول کے پیچھے پاگل ہوئی پڑی ہوں۔ کوئی نہیں، وہ ناول ایسا ہے کہ اس کے پیچھے پاگل ہوا پڑ جائے، آپ سنیں اس کو۔ کے بارے میں سیدہ علیزہ بلال عامر، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بہت عرصے بعد آئی۔ ناول بہت اچھا ہے، اتنے دن بعد ناول سننا اور آپ کے سٹائل میں سن کر بہت اچھا لگا، تھینک یو ویری مچ عامر۔ عزت کو شیف کی جاب تو مل گئی، لیکن اچھی بات ہے، پر عزت کے لیے فی الحال اچھا نہیں ہوا یہاں آنا، کیونکہ اس طرح بیگ کو اپنا کمینہ پن مزید دکھانے کا موقع ملے گا اور وہ معصوم بن کر اپنی بیٹی کو یوز کر رہا ہے۔ نہ عزت بیچاری کچھ نہیں جانتی اور بدتمیز بیگ کے ہاتھوں بے وقوف بن رہی ہے۔ اب عزت کو بیچنے کا بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، یہ بدتمیز آدمی دیکھنا ہی ہے کہ کس طرح بیچتا ہے، کس کو بیچتا ہے، ان خبیثوں کو، یا پھر اور ان کے ذریعے عزت زوراق تک پہنچے گی یا پھر ڈائریکٹ زوراق کو ہی، کیونکہ پلاننگ تو اس کے کمینے دماغ کی یہی ہے، اس لیے تو یہاں لایا ہے اتنا بیچارہ ہے نہیں جتنا بن گیا عارف کے سامنے، اور اس کو الو بنا کے عزت کو گھر میں انٹر کیا ہے تاکہ فائدہ اٹھا سکے۔ خبیث آدمی ہے، موقع کا فائدہ اٹھانا جانتا ہے۔ بات تو آپ نے بالکل صحیح کی، عزت کو جاب دے کر گھر میں آنے کی اجازت دے کر زوراق نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی نہیں بلکہ اپنا پاؤں خود کلہاڑے میں مارا جا کر، کیونکہ اب زوراق کو عشق میں ذلیل و رسوا ہونے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ ہیٹی چیتی نہیں ہوا سی، وقت تھوڑا لیٹ آہلے۔ زیادہ تر سٹوریز میں ایسے کھڑوس ہیروز جو ہوتے ہیں نا، پہلے ہیروئن پر فل ظلم کرتے ہیں، پھر عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب کر پکا اپنی ہیروئن کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ عزت کیوٹ اور معصوم ہے اور زوراق کھڑوس جن ہے، جو اب تک زوراق کو عزت سے محبت نہیں ہوئی، تب تک کے لیے عزت کا کیا بنے گا؟ بیچاری ہماری معصوم ہیروئن کہاں پھنس گئی، اس کو اندازہ بھی نہیں ہے، رضیہ گنڈے پھنس گئی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ یہاں تک بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ہاں جی، ناول پورا انٹرسٹنگ ہے۔ تھینک یو ویری مچ عامر فار یور لولی کمنٹ۔ عامر آمین ثم آمین، دعاؤں کے لیے جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو عامر۔ سیدہ علیزہ بلال، زبردست، کمال، بہت اچھا تھا، بہت سارے ٹویسٹ اینڈ ٹرنس کے ساتھ ناول اینڈ ہو گیا اور کمال ہو گیا۔ حدید احمد، سمیم محمد،
کس کس کی تعریف کروں، سارے ہیرو ہی اچھے تھے. اگر ناول میں سوسائٹی کی حقیقت تھی تو سوسائٹی کی ہر عورت کی بھی حقیقت تھی. ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے 100%. لیکن اچھا تھا ناول، رائٹر نے کمال لکھا ہے، رائٹر نے واقعی کمال لکھا ہے. تھینک یو ویری مچ سیدہ لیزا بلال. عائشہ وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آپ پتہ چلے گا بیوی چھوڑ کر چلی گئی ہے یا وہ ہیرو کی طرح سنا نہیں لگ رہا. تو بخت سائیں میرا تخت سائیں ہیرو جیسے ہے. نہیں، وہ الگ سے تھا، وہ تو اپنی ہیروئن کے پیچھے پاگل ہوا تھا اور یہ جا کے پاگل ہوا. ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے دونوں. تھینک یو ویری مچ عائشہ. امجد قریشی زبردست. تھینک یو امجد قریشی. معروش کوین عزت کو پلیز واپس لے آئیں. اچھا جی، تھینک یو معروش کوین. سیدہ علیزہ بلال آؤٹ اسٹینڈنگ. شمیم حدید کیمرہ مین اور محمد اور احمد بھی یار مطلب حد ہی ہو گئی. لیکن اچھا ہے مجھے ترس آ رہا نوال پر، اور میں اس کو غلط نہیں کہوں گی، اس کے ساتھ بہت 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 غلط ہوا ہے. اللہ پاک سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھا کرے، ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ سیدہ علیزہ بلال. فضا ذیشان آسم ایپیسوڈ. تھینک گاڈ زراق نے عزت اور عارف پر شک نہیں کیا، یقین کیا. ہائے بن زراق سیٹ عارف تم اپنی بہن کا خیال رکھنا. الگ لیول کا سکون فیل ہوا تھا مجھے. پہلے فیل ہو رہا تھا کہ کم ہونے کے بعد عروسہ بیگ سلمان کے ساتھ ہاتھ کرنے والی ہے. سب کام کروانے کے بعد کہتی کہ تم کسی کام کے نہیں ہو. کتنے مزے کا بول رہی تھی کہ 6-7 منتھ بعد کانٹیکٹ کریں گی. زراق نے 6-7 منٹ کا ٹائم بھی نہیں دیا. صحیح بات ہے. عروسہ کے پلان پر صحیح پانی پھیرا ہے. زراق نے لندن جائے گی. کیسے لندن بھیجا زراق نے؟ عروسہ کا صحیح حال بگاڑا ہے. آہو لندن بھیجا پھول سجا کے. نو ڈاؤٹ زراق شوق میں تھا، بٹ آئی تھنک پہلے اس کو عزت کو ٹرسٹ دینا چاہیے تھا کہ وہ اس کو کریکٹر لیس نہیں سمجھتا. اس کی اسٹڈی میں جانے اور کسی بھی بات کا جواب نہ دینے پر، اور پھر بے کی بات ہے عزت نے گھر سے جانے کا سٹیپ لیا. بس یار ہر بندہ اپنا بھی تو بندہ دیکھتا ہے نا، اپنا بھی تو اس کو ریئیکشن ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہائے زراق کی دیوانگی. زراق کی دیوانگی کی سب لمٹس کراس ہو گئی. زراق نے بالکل ٹھیک کہا کہ بیگ پر تو لعنت بھی نہیں بھیجی جا سکتی. ویسے بیگ اور سلمان کی صحیح دھلائی ہو رہی ہے. بیگ کے تھپڑ پر تو مزہ آ گیا. بیگ اور سلمان پیسوں سے بھی گئے اور زندگی سے بھی. عروسہ نے تو بیگ اور سلمان کا وہ حال کیا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. صحیح بات ہے. ہوپ سو اسے جلدی مل جائے. لیٹ سی کدو ملتی ہے. تھینک یو ویری مچ فضا ذیشان فار دی لولیسٹ کمنٹ. لاوش سلون یار بہت اچھی ایپی تھی. میں نے پہلے کہا تھا کہ زراق عزت پر یقین کرے گا، پر عزت نہیں. تھوڑی جلدی کر دی جانے میں، اب جلدی مل جائے. بس حالات تو یہی لگ رہے ہیں. تھینک یو لاوش سلون. سیدہ علیزہ بلال زبردست یار ناول تقریباً ایک پہیلی ہے، ابھی تک پزل چل رہی ہے. احمد آئی تھنک احمد ہے ایمڈ. یہ تو پورا ناول ہی پہلی ہے لیکن بڑا مزے دار ہے. تھینک یو سیدہ علیزہ بلال. سیدہ علیزہ بلال ویری نائس ایپیسوڈ. یار آپ کہہ رہی تھی فرمائش پر ناول دے رہی ہیں لیکن رسپانس کوئی خاص نہیں ہے اس پر. خیر مجھے اچھا لگ رہا ہے. آئی تھنک محمد ہی کیمرہ مین ہے شاید. یار نوال کا ہسبینڈ بڑا لانتی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ دوسری شادی کر چکا ہے شاید لیلا سے. لیٹس سی نیکسٹ. بس یار میں نے حساب لگایا میں فرمائش پہ سٹارٹ کر لوں، جس پہ مرضی سٹارٹ کر لوں، لوگوں کا رسپانس نہیں ہوتا. ابھی لوگوں کا نیو ناول کے اوپر رسپانس نہیں ہوتا تو لوگوں نے پڑھے ہوئے ناول کے اوپر دینا ہے. دوسری جگہ پہ ہر جگہ پہ رسپانس دیتے ہیں جہاں پہ ان کو صحیح قسط بھی نہیں ملتی، اور جہاں پہ زیادہ ملتی ہے تو رسپانس دیتے نہیں ہیں. تھینک یو ویری مچ سیدہ علیزہ بلال. سمرینہ خان آج کی اپی تو مائنڈ بلوئنگ تھی قسم سے. رائٹر نے تو دل ڈرا ہی دیا تھا. کل کی ٹینشن تھی ابھی بہت. عزت کے لیے کتنی دعائیں کر ڈالی، شکر ہے قبول ہوگی. اوورآل مزہ آ گیا. تھینک یو ویری مچ سمرینہ خان. سیدہ علیزہ بلال اچھا ہے، انٹرسٹڈ بھی لگ رہا ہے. سمجھ اب بھی کچھ خاص نہیں آئی، آگے شاید سمجھ آ جائے. ہوپ سو. تھینک یو ویری مچ سیدہ علیزہ بلال. ساؤتھ شیخ عزت گھر میں ہی ہوگی دیکھنا پلیز. عریج ان دونوں کا الگ مت کرنا پلیز 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 پلیز. زبردست 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 ایپی تھی آج کی. بہت خوب، بہت عمدہ، زبردست زبردست زبردست. تھینک یو ویری مچ ساؤتھ شیخ. ہم نے کسی کو الگ کر کے کیا کرنا ہے. بلال کمنٹ میں کون سے ناول کا ذکر ہو رہا ہے؟ صدام ڈونگیاں شامہ ناول ہے، سرچ کریں آپ کو مل جائے گا، یا میں آپ کو لنک دیتی ہوں. تھینک یو بلال. ماہی خان زراق کی برتھ ڈے تو بڑھ گئی کوئی ایسی ویسی. تھینک یو ماہی خان. سیدہ علیزہ بلال سپر کمال آؤٹ اسٹینڈنگ ایپیسوڈ. یا دونوں کے ساتھ برا ہوا لیکن عروسہ باجی کے ساتھ بہت اچھا ہوا.
یہ اتنا زوراق نے رولا مچایا، لگ رہا ہے کہ اگلی ایپی میں عزت کو ڈھونڈ لے گا۔ بہت اچھی ایپی تھی، میں تو رات بہت مشکل لیکن سو کر گزاری تھی۔ ناشتہ کر کے ایپیسوڈ سن لی، مزہ آ گیا۔ رات تو میں صدام کے پیچھے ہی پاگل ہو گئی تھی، تو میں سوچا کل دونوں ایپیسوڈ ساتھ سنوں گی لیکن صبر نہیں ہوا اور بھی سن لی۔ یار بس اب کل عزت مل جائے، بس جی ملنے والی ہے۔ تھینک یو سیدہ لیزا بلال۔ صدام پیچھے سے پائی، واقعی ہو سکتا بندہ پاگل۔ انایا فاطمہ، زوراق صاحب تسی چھا گئے، صحیح گل ہے۔ تھینک یو انایا۔ ویمپائر کوئین، جیو زوراق دل خوش کر دیا، صحیح ہے، تھینک یو ویمپائر کوئین۔ ارحم عارض A.A، زبردست، بہت اعلیٰ، بہت اچھی لگی ایپیسوڈ، لفظ ختم یار، تھینک یو ویری مچ ارحم۔ انیس بانو، تھینک گاڈ کی سٹوری ایک الگ رخ پر چلی، اب عزت کو ڈھونڈنا باقی ہے، نائس ایپیسوڈ، انٹرسٹنگ، مزہ آ گیا، تھینک یو ڈیئر، ویلکم ڈیئر انیس بانو۔ ابصار حیدر، ایک بار پھر عزت نے خود کو بیوقوف ثابت کیا، عزت کا دو نہیں سی بیوقوف، تھینک یو ویری مچ ابصار حیدر، آج آپ کا کمنٹ بہت عرصے بعد ادھر مجھے شو ہوا۔ مقصود عالم، اور عزت اور اس کا بچہ ٹھیک ہو پلیز پلیز، کچھ نہیں ہونا چاہیے دونوں کو، نہیں ہوا جی، صحیح ہے، تھینک یو مقصود عالم۔ مقصود عالم، زوراق کے لیے بہت خوشی ہوئی جو اس نے اپنی محبت میں اپنی عزت پر یقین کیا، بھروسہ رکھا، تھینک یو ویری مچ مقصود عالم۔ مقصود عالم، اوف مائی گاڈ، بہت ہی سپر ہٹ ایپیسوڈ ہے، بہت ہی امیزنگ، پلیز پلیز عزت مل جائے، زوراق عزت کو ڈھونڈ لے پلیز پلیز، اور عزت سیف ہو۔ جی آپ کی عزت سیف تھی اور زوراق بس ڈھونڈنے کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے، تھینک یو مقصود عالم۔ ثاقب بٹ، او یار یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، وہی ہوا جو منظور خدا تھا، تھینک یو ثاقب بٹ۔ صبا حبیب، بہت بہت خوب، تھینک یو صبا۔ ثاقب بٹ، او نو یار کتنے ظالم ہوتے ہیں یہ لوگ، اف، بس ایسے ہی ہے دنیا، بہت ظالم ہے، تھینک یو ثاقب بٹ۔ دعا فاطمہ، سپر ایپیسوڈ، تھینک یو دعا فاطمہ۔ سید احمد، فائنلی آؤٹ اسٹینڈنگ ایپیسوڈ، فائنلی روسا میڈم کا کھیل آ گیا سامنے، مبارک ہو سب کو۔ جو پلان اتنے دن پہلے سے بنایا تھا، بیگ کو کام پر لگایا، سلمان کو کام پر لگا، کتنا پیسہ بہایا اور پلان پر عمل ہو بھی گیا، اور پلان کامیاب ہوتے ہوتے رہ گیا، اتنا سا، بالکل اتنا سا رہ گیا، بس زوراق کا ریئیکشن رہتا تھا جو عروسہ، ملک بیگ اور سلمان کے حساب سے شاید عزت کی موت ہوتی، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں۔ پتہ ہے مجھے لگا ہی تھا کہ زوراق نے بیگ کی باتیں سن نہ لی ہوں، میں نے کل کی کمنٹ میں لکھا بھی تھا، کیونکہ اس نے اسٹڈی کے دروازے کے باہر ہی تو کہا تھا کہ سب کچھ نہیں، بھائی اس نے کسی کی باتیں نہیں سنی تھی۔ اب پتہ چلے گا عروسہ نام کی ڈائن کو، کہ بیگ نام کے جانور کو، اور سلمان نام کے کتے کو، کہ اس نے پنگا کس سے لیا ہے، زندگی نہ جہنم بنا دی ان کی زوراق زادران نے، صحیح بات ہے۔ اور جہاں ہمیں خوشی ملی کہ زوراق نے یقین کیا سب ڈرامے پر، اور یقین نہیں کیا سب ڈرامے پر، اور بیگ کی باتیں سن لی ہیں، اور اب عروسہ کا پلان چوپٹ ہو چکا ہے، وہیں ہمیں اور زوراق کو ایک اور ٹینشن ملی کہ عزت گھر سے جا چکی ہے، اور بیگ کی باتیں نہیں سنی اس نے بغیر باتیں سنے، بغیر کچھ جانے اپنی بیوی کے اوپر ٹرسٹ کیا، بیگ کی کوئی بات نہیں سنی اس نے۔ عزت نے بھی صحیح کیا تھا، اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ زوراق کو غصے سے اچھی طرح واقف تھی، اور پھر پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا کہ وہ اس وقت اور کیا کرتی، غلطی کسی کی بھی نہیں ہے، نہ زوراق کی نہ عزت کی، بس حالات ہی ایسے تھے، دونوں ریئیکشن اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں عزت کہاں گئی ہے اور زوراق کیا حال کرتا ہے عروسہ بیگ اور سلمان کا، ویسے شکر ہے اس کو ساری سچائی کا جلدی پتہ چل گیا، ورنہ یہ تو عارف کو بھی نہیں چھوڑتا۔ ہائے، آپ مس انڈرسٹینڈ ہو رہی ہیں سید احمد، اس کو ویسے ہی اپنی بیوی پہ ٹرسٹ تھا، سچائی کا بعد میں پتہ چلا، لیکن سچائی سے پہلے بھی اس کو ٹرسٹ تھا۔ تھینک یو ویری مچ سید احمد فار یور لولی کمنٹ۔ سیما انور، سپر، تھینک یو سیما۔ ناصرہ پروین، آسم، تھینک یو ناصرہ پروین۔ ایان آصف نے دل بھیجے، تھینک یو ایان آصف۔ یوزین جی، عزت ڈاکٹر کے پاس ہوگی، ابھی تک تو اس کے پاس نہیں تھی، تھینک یو یوزین جی۔ عریش علی، لاجواب، سپر، کمال ایپی آج کی، تھینک یو عریش علی۔ سیدہ لیزا بلال، زبردست کمال ناول، میں تو فین ہو گئی، صدام کی اتنی پاگل ہوئی کہ آج کے ناول کی نیو ایپیسوڈ بھی نہیں سنی، اب صبح سنوں گی ورنہ امی کی فلائنگ چپل آئے گی، نہیں آپ سو لیں، وہ فلا تو بھائی صدام تو کر دیتا فین۔
فائنلی انٹرنیشنل کنوارے صاحب کو بھی ہیروئن ملی گئی. صحیح بات ہے. تھینک یو سیدہ لیزا بلال. سنی طاہر زبردست. تھینک یو سنی طاہر. ربینہ بشیر. یہ ناول بہت اچھا ہے لیکن بہت چھوٹا ہے. اس کی ایپیسوڈ کتنی ہوں گی؟ کیڑا ناول؟ اس کی 47 ایپیسوڈ ٹوٹل ہیں. چھوٹا کچھ بھی نہیں ہے بیچ میں. تھینک یو ربینہ بشیر. محمد ایوب. امیزنگ ایپیسوڈ تھے. بس عزت مل جائے. بس ملنے والی ہے. تھینک یو محمد ایوب. سلمان قمر نے اور عاصمہ ارشاد دونوں نے ایموجیز بھیجے ہیں. تھینک یو ٹو بوتھ آف یو. ایپیسوڈ جلدی فنش نہیں ہوئی. عاصمہ ارشاد اپنے ٹائم پہ ہی ہوئی ہے. تھینک یو عاصمہ. حرین ملک. یہ کیا ہو گیا؟ ہوشی اڑا دیے. اب عزت کہاں چلے گی؟ عروسہ کو تو صحیح مرونڈا بن گیا. مزہ آ گیا. زراق کا ریئیکشن بمباسٹک. تھینک یو ویری مچ حرین ملک. بس ادھر مرونڈا ہی باندھا سی. تھینک یو ویری مچ حرین ملک. علی بیگ ایپی تو مزے کی بہت، پر زراق کو دکھی دیکھ کر بہت دکھی ہوئے ہیں. اور ہائے 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 آپ نے زراق کو بہت تڑفایا. بٹ امیزنگ. سدا خوش رہے. آمین. تھینک یو ویری مچ علی بیگ فار یور لولی کمنٹ. انہیں ایڈا کو تڑفنا تے بندہ سی زراق نہ. زراق نے عزت کر تڑفائی سی. سلمان قمر نے دل بھیجے ہیں. تھینک یو سلمان قمر. ایسے رائٹس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قسط بہت دکھی لگی مجھے آج. عزت کے لیے بہت برا لگا. عزت نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. بیچاری مجبور تھی. زراق سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن زراق نے کی ہی نہیں. اور جب پھر عزت کو اپنے بچہ کی جان بچانی تھی، اس کے دل میں یہی تھا کہ اگر وہ یہاں سے جائے گی تو اس کا بچہ محفوظ رہے گا. زراق کو چھوڑ کر چلی گئی وہ. بس کچھ اس طرح ہی ہوا. لیکن زراق کا بھی تو اپنا بھی تو اس کا ریئیکشن جینون تھا نا. اس کو اتنا صدمہ لگا تھا تو پھر صدمہ کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی تھی. عارف کو ہوش آ گیا. عارف کا احساس ندامت. بیچارے نے کچھ کیا بھی نہیں لیکن پھر بھی زراق کے سامنے شرمندہ ہو گیا. زراق نے عارف کی بات سن لی. یقین بھی کر لیا کہ عارف سچ بول رہا ہے. لیکن کیا ہو جاتا اگر وہ عزت کی بات بھی سن لیتا تو. زراق نے عارف کی بات فوری نہیں سنی. اب اس نے فوری کچھ نہ کچھ تو ریئیکشن دینا تھا نا. عارف کی پوزیشن تو کلیئر ہو گئی زراق کے سامنے. عروسہ چڑیل بہت اچھا ہوا. اس کے ساتھ پلان تو فلاپ ہوئی. جیل کی ہوا بھی کھانے پہنچ گئی. میں تو کہتی ساری زندگی جیل میں سڑتی رہی عروسہ باجی. حد سے زیادہ غصہ آتا ہے مجھے عروسہ پر. سفیان بھی نہیں بچا سکا اپنی بیٹی کو. بہت اچھا ہوا عروسہ کے ساتھ. زراق کا ریئیکشن عزت کی گمشدگی کا سن کر زراق کا غصہ. زراق کو کم سے کم عزت کی بات سننی چاہیے تھی. زراق کو ڈھونڈنے کے لیے عزت کو ڈھونڈنے کے لیے زراق کی کوششیں دیکھتے ہیں وہ کب تک ڈھونڈ پاتا ہے عزت کو. لیٹس سی. عزت نے بھی مجبور ہو کر قدم اٹھایا گھر چھوڑنے کا. دل میں بس یہی خوف تھا کہ کہیں زراق اپنی پہلی بیوی کی طرح اسے بھی قتل نہ کر دے. پیک کے پاس پہنچ گیا. زراق پہلے گھر سے نکال دیتا تو اتنی بڑی پرابلم میں نہ پھنستے یہ لوگ. صحیح بات ہے. مگر اب بیگ کے ساتھ بھی عروسہ جیسے کچھ ہو. بس باقی قسط انٹرسٹنگ تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین سم آمین. تھینک یو فار یور لولی کمنٹ. تھینک یو ویری مچ. صبا. تھینک یو ویری مچ. اینی فہد. زراق اور عزت دونوں کے لیے بہت اداس ہے دل. پلیز ان کو ملا دے. دونوں ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں. جی بس کچھ ایسا ہی سین بن رہا ہے. تھینک یو اینی فہد. جی تو گائز یہاں پہ ہمارا جو کمنٹ سیشن ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. کیسی لگی آج کی قسط بتائیے گا ضرور. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.